अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मसारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सेंसिटिव। आज हम बात करेंगे 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। ये एक ग्लोबल कैंपेन है जो पूरी दुनिया में मनाई जाती है। अवेयरनेस दी जाती है लोगों को उस वायलेंस के बारे में जो यंग बच्चियों और ख़वातीन पर किया जाता है। वो तशद्दुद किसी भी फॉर्म का हो सकता है। हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां तशद्दुद इन वट एवर फॉर्म और शेप एग्जिस्ट करता है और उसको जस्टिफाई किया जाता है इन द नेम ऑफ कल्चर, इन द नेम ऑफ ऑनर, इन द नेम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। और बहुत से लोग दीन इस्लाम को भी इस्तेमाल करते हैं टू जस्टिफाई टॉर्चर या तशद्दुद। आपको ये बात जानकर बड़ी दुख होगी, बड़ा अफसोस होगा आपको कि पूरी दुनिया में हर 3 में से 1 औरत पर तशद्दुद किया जाता है। पाकिस्तान में मैं 80% कह के आपका दिल ख़राब नहीं करूँगी, लेकिन कह लेते हैं कि 60 से 70% औरतों पर किसी न किसी किस्म का तशद्दुद किया जाता है। ये वो तशद्दुद है जो औरतें रिपर देती हैं। ज़रा सोचिए, बंद दरवाज़ों के पीछे हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के साथ किस तरह का तशद्दुद होता है। और क्या है तशद्दुद, इसकी क्या इकसाम है? क्या सिर्फ जो जिस्म पर चोट डाल दे, निशान छोड़ दे, वो तशद्दुद है, या वो अल्फाज जो आपकी रूह को ज़ख्मी कर दे, जो आपको बिलिटल करें, जो आपकी दिन रात तजलील करे, वो भी वायलेंस का हिस्सा है? आइए जानते हैं व्हाट इज़ 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म फॉर, और वायलेंस को हम कब रोकेंगे और कब हम इसको नॉर्मलाइज होने से रोकेंगे। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन की कुल आबादी का तनासुब तकरीबन 48% है और अमली जिंदगी में मर्दों के शाना बशाना मुआशरे की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं। औरत मुआशरे का इतना ही अहम हिस्सा है जितना कि मर्द। ताहम इसके बावजूद आज भी ख़वातीन को सिनफी इम्तियाज और अदम मसावात और तशद्दुद का सामना है। दुनिया भर में हर 3 में से 1 औरत को अपनी जिंदगी में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद का सामना होता है। पाकिस्तान में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझान की असल वजह मुआशी, तालीम, आगाही की कमी, दीगर समाजी तकसीमों और अदम मसावात के अवामिल हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के मुताबिक पाकिस्तान सिनफी अदम मसावात पर 156 ममालिक में से 153वें नंबर पर है, जबकि जनूबी एशिया के 8 ममालिक में 7वें नंबर पर है। मुल्क भर में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद का शिकार होने वाली ख़वातीन की अक्सरियत का ताल्लुक मुल्क के निचले और मुतवस्सित तबके से है और अक्सर उन पर होने वाले तशद्दुद को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इंसानी हुकूक कमीशन और पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेस के मुताबिक तकरीबन 90% ख़वातीन अपने शौहरों या ख़ानदान के हाथों किसी न किसी तरह के घरेलू तशद्दुद का सामना करती हैं, जबकि 47% शादीशुदा ख़वातीन को जिनसी ज़्यादती का सामना करना पड़ता है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 15 से 49 साल की उम्र की तकरीबन 28% ख़वातीन को 15 साल की उम्र से जिस्मानी तशद्दुद और तकरीबन 7% ख़वातीन हमल के दौरान तशद्दुद का सामना होता है। 2021 में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 52,370 केसेस में से सिर्फ 8,719 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से ख़वातीन पर तशद्दुद के तकरीबन 27,273 केसेस शामिल हैं, जबकि उसी साल ख़वातीन के अगवा के 18,390 केसेस सामने आए। इंसानी हुकूक के लिए पाकिस्तान के नेशनल एक्शन प्लान में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ उसके कलीदी पहलुओं में शामिल है। सिनफी बुनियाद पर बढ़ते तशद्दुद को रोकने के लिए पार्लियामेंट से मंजूर शुदा प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल, जिसका मकसद ख़वातीन को घरेलू तशद्दुद के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और मुजरिमों को कानून के तहत सजा देना है। ये वक्त की अव्वलीन ज़रूरत है कि हमारे मुआशरे में जाबराना तरीक़ों की निशानदही की जाए और मुआशरे में ख़वातीन के हुकूक और बराबरी के बारे में लोगों में आगाही पैदा की जाए। रिपोर्ट आपने देखी और बहुत स्टीम्ड पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है नादिया तारिक अली ने, आप प्रोग्राम ऑफिसर हैं एट UN वुमेन पाकिस्तान। देन वी हैव आयशा तारिक विद अस, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एंड ऑल्सो वी हैव सफीना सरफराज विद अस, यू आर लीगल एक्सपर्ट। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। नादिया, बात हम कर रहे हैं एक ग्लोबल कैंपेन की, 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। आम फहम अल्फाज में हम सबको गाइड कीजिए, व्हाट इज़ 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म फॉर? 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म 16 दिन हैं जो कि 25 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक मनाए जाते हैं, और बेसिकली ये इनकी शुरुआत जो है 1980 में हुई, और ये सिंबलाइज़ करती हैं 3 ख़वातीन जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक में जिन्होंने अपनी स्टेट के तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई एंड दे डाइड ऑन 25 नवंबर।
اور اس تب سے لے کے اب تک ان کی یاد میں یہ دن منائے جاتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز نے ان کو 1999 میں اس ڈے کو پراپرلی فارملی ریکگنائز کیا تھا. لیکن عام زبان میں بیسیکلی اس موومنٹ کا ان 16 ڈیز کو ہر سال منانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو باور کرایا جائے, احساس دلایا جائے کہ خواتین کے حوالے سے جو تشدد پیش آتا ہے یہ ایک بہت ہی سیریس مسئلہ ہے, اور ہم سول سوسائٹی کے لوگ ہوں, گورنمنٹ کے لوگ ہوں یا عام کمیونٹی میں عام لوگ ہوں, ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ ہماری آدھی پاپولیشن ہے اس دنیا کی اور ہمارے ملک کی. اور جس طرح آپ نے بھی کہا کہ 15 سے لے کے 25 سال کی خواتین تو جو کہ ایک بالکل جن کی میریجبل ایج ہے اس میں ان کے خلاف بہت زیادہ تشدد ہوتا ہے, لیکن یہ ایک لائف سائیکل ہے, اور یہ 59 ایئرز تک خاص طور پہ PBS کے اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے موجود ہیں. ہر خاتون تقریباً 1/3 وومن لٹرلی فیسز وائلنس اگینسٹ ویمن. تو مقصد یہ ہے کہ فیمنسٹ ریزسٹنس کو صرف ہم ایک ٹبو کے طور پہ لیتے ہیں, لیکن یہ ہماری کمیونٹی کا, ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے جس کو اسٹیٹ لیول کے اوپر ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے, اور جو کہ کیا گیا ہے, لیکن اس کو انٹرنلائز کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں خود جان کے دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے نیبرہڈ میں کیا کیا ہو رہا ہے, اور ہم سارے اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کے اس کو رپورٹ کریں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں. سب سے پہلے تو نادیہ ہمیں اس کو نارملائز ہونے سے روکنا ہوگا. وائلنس, یو کین ناٹ نارملائز اور جسٹیفائی وائلنس. آئی نو بہت سے لوگ جنہوں نے وائلنس دیکھا بھی ہے عائشہ, محسوس کیا ہے, اپنی ماؤں, بہنوں, نانیوں, دادیوں سے کہانی سنی ہوگی, وہ ابھی بھی اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہوں گے. سب سے پہلے تو بینگ اے سائیکالوجسٹ ہمیں یہ بتائیے وائلنس یا تشدد کیا ہے, اس کی کیا کیا اقسام ہیں؟ دیکھیں پرائمریلی وائلنس جو ہے اٹس این ابیوز آف پاور. جب آپ جو ہے انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں, تھریٹ کرتے ہیں کسی کو, اینڈ دیر بیسکلی اسینشلی 4 ٹائپس آف وائلنس. نمبر 1 فزیکل وائلنس, مار دھار کرنا گھر پہ باہر کہیں پہ بھی. وربل ابیوز, وربل وائلنس, گالی گلوچ دینا, اونچی آواز میں بات کرنا, غصہ کرنا. نمبر 3 دیر از سیکشل وائلنس, جس میں ہراسمنٹ بھی آ جاتی ہے, ورک پلیس ہراسمنٹ آ جاتی ہے, باہر گلی محلوں میں جائیں ہراسمنٹ آ جاتی ہے, سیکشل ابیوز آ جاتا ہوتا ہے. اینڈ نمبر 4 از آلسو اکنامک وائلنس, جو کہ ویمن کے اگینسٹ کی جاتی ہوتی ہے. سو اکنامک وائلنس از سم تھنگ جس کا تھوڑا سا نیا کانسیپٹ ہے, بٹ اٹس فنڈامنٹلی وٹ وی سی اراؤنڈ ان آور سوسائٹی, جہاں پہ لڑکیوں کو روک دیا جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے سے, ان کو انڈیپینڈنس سے روک دیا جاتا ہے, ان کو پیسے نہیں دیے جاتے, عورتوں کو گھر میں رکھنے کے باوجود خرچہ نہیں دیا جاتا. عائشہ, بہت ہماری عام پاکستانی عوام یہ دیکھ رہی ہے پروگرام, میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اکنامک وائلنس کیا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے گھر میں اپنے شوہر سے یہ کہا ہو کہ مہنگائی ہو گئی ہے, خرچے بڑھ رہے ہیں, گھر کے راشن کے لیے میرے پیسے بڑھا دو, اور اس نے بد زبانی, بد کلامی کی ہو, آپ پر ہاتھ اٹھایا ہو؟ یہ ہے وہ وائلنس جس کی ہم بات کر رہے ہیں. کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رائٹ دیا ہے, آپ کے وراثت میں جو حقوق ہیں وہ آپ کے بھائی نے, آپ کے شوہر نے, آپ کے باپ نے آپ سے چھین لیے ہوں, یہ کہہ کر تمہیں جہیز تو دیا تھا, اب تمہیں اس رائٹ کی کیا ضرورت ہے؟ دس از آلسو اے فارم آف وائلنس, یعنی کہ ہر وقت آپ ہاتھ پھیلاتی رہیں چند پیسوں کے لیے. جی عائشہ. بالکل. Primarily violence is something at the core of it is a learned behavior. انسان وائلنس دیکھ کر ہی سیکھتا ہوتا ہے. ہمارے ایک بہت مشہور سائیکالوجسٹ ہیں البرٹ بنڈورا, جنہوں نے ارلی 19s میں جو ہے ایک ایکسپیریمنٹ کی تھی وچ از کالڈ دا بوبو ڈال ایکسپیریمنٹ, جہاں پہ انہوں نے 2 گروپ لیے تھے بچوں کے. ایک بچوں کے سامنے ایک ڈال رکھی تھی, ایک ایڈلٹ آیا تھا جس نے اس ڈال کے ساتھ بہت اچھے سے کھیلا, ہیڈ اے ٹی پارٹی ود دیم. اور دوسرے گروپ میں دا بوبو ڈال, ایک ایڈلٹ آیا اور اس نے بوبو ڈال کے اوپر مارا, اس کو کک کیا, ہٹ کیا, پنچ کیا. اینڈ واٹ دے بیسکلی آبزروڈ واز کہ بچے جو ہے, جن بچوں نے وہ کنڈیشن دیکھی تھی جہاں پہ بوبو ڈال کے ساتھ نائسلی کھیلا گیا تھا, انہوں نے بھی ڈال کے ساتھ نائسلی کھیلا. جہاں پہ ڈال کو مارا گیا تھا انہوں نے وہی چیز آگے ڈال کے ساتھ وہی کی. وائلنس از لرنڈ, اگریشن از لرنڈ. بچہ جو اپنے گھر میں وائلنس دیکھتا ہوتا ہے فرام دا مومنٹ دیٹ دے آر بورن, چاہے وہ پیرنٹس کے ساتھ لڑائی ہے, چاہے وہ پیرنٹس کا ان کو ڈانٹنا ہے, ان کو مارنا ہے, دیٹ از دا وائلنس دیٹ دے گیو فارورڈ ایز ویل. اگر ایک بچے نے وائلنس آبزرو کی ہے تو وہ بہت ہائی رسک پہ آ جاتا ہے ٹو بی این ابیوزر ایز ویل, ٹو کنٹینیو دیٹ سائیکل آف وائلنس. عائشہ, ہمارے ہاں یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے, وہ اس لیے کہ یہ تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے.
جب بیٹی اپنی ماں کو مار کھاتا یا گالی برداشت کرتا دیکھتی ہے تو اس کو یہ بات یقین اس کو ہو جاتا ہے کہ کیونکہ میری ماں نے گالی کھائی، مار کھائی، دس از دا فارم آف کمپرومائز آئی ہیو ٹو میک تاکہ میرا گھر آباد رہے. آن دی ادر ہینڈ جب ایک بیٹا آپ کو مار کھاتا دیکھتا ہے اور خاموش دیکھتا ہے تو اس کو بھی یہ بات باور ہو جاتی ہے کہ جب بھی میں عورت پہ ہاتھ اٹھاؤں گا شی از ناٹ سپوز ٹو اسپیک. کیا یہ جو بد زبان عورت کا کانسیپٹ ہے یہ وہی کانسیپٹ ہے کہ خاموشی سے مار کھاتی رہو، تابع دار رہو تو ٹھیک، جب حق کے لیے آواز اٹھاؤ گی تو بد زبان ہو جاؤ گی؟ ایگزیکٹلی، ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے. جو عورت اپنے رائٹ کے لیے بولتی ہے، اپنے رائٹ کے لیے اٹھتی ہے، اس کو بد زبان کہہ دیا جاتا ہے، اس کو بدتمیز کہہ دیا فیمنسٹ جاتا کہہ ہے، دیا جاتا ہے، اس کو فیمنسٹ کہہ دیا جاتا ہے انفارچونیٹلی وداؤٹ ریئلائزنگ کہ what they're demanding for is basic human rights, basic human rights کہ مجھے مارا نہ جائے، مجھ سے اونچی آواز میں بات نہ کی جائے، مجھ سے تمیز سے بات کی جائے، مجھے رسپیکٹ دی جائے، the respect that I deserve. اور انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں وہی چیز جو ہے وہ عورت سے لے لی جاتی ہے، وہ بچوں سے لے لی جاتی ہے. اس وقت بہت سے لوگ یہ بات بھی سوچ رہے ہوں گے کہ وائلنس صرف پاکستانی معاشرے میں تو نہیں ہوتا، پوری دنیا میں ہوتا ہے. بالکل پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن پوری دنیا میں صرف ایک ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان. ہم ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں جس دین نے عورت کو زندگی کا حق دیا تھا، بھرپور طریقے سے جینے کا حق دیا. اور جب ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ حضرت خدیجہ سے زیادہ امپاورڈ عورت دنیا میں شاید کوئی نہ ہو. تو کیوں ہم ان کی مثال کو کوٹ نہیں کرتے؟ کیوں ہم عورت کے امپاور ہونے سے، بات کرنے سے ڈرتے ہیں؟ سفینہ مجھے یہ بتائیے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا لا عورت کو، بچی کو وائلنس سے کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے؟ اچھا، جیسا کہ ابھی میم نے بتایا کہ وائلنس کی بہت سی اقسام ہیں، فزیکل وائلنس ہے، سائیکولوجیکل وائلنس ہے، اکنامک وائلنس ہے. تو تینوں اقسام کے اوپر ہمارے پاس لاز بہت زیادہ موجود ہیں. فزیکل وائلنس ہے جیسے سیکشول ہراسمنٹ ہو گئی، ایسڈ ابیوزنگ ہو گئی، ٹریفکنگ ہو گئی، ان کے اوپر بھی لاز موجود ہیں. جو آپ کی سائیکولوجیکل وائلنس ہے جس میں آپ کی وربل ابیوز آ جائے گی، اس پہ بھی لاز موجود ہیں. اب جیسے ڈومیسٹک وائلنس کی ہم بات کر لیں تو ڈومیسٹک وائلنس پہ ہمارے پاس لا موجود ہے پنجاب کا پروٹیکشن اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ. وہ آپ کو یہ چیز، اس چیز کا پروٹیکشن دیتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے گھر میں وائلنس ہو رہی ہے تو آپ فوراً کال کریں تو وومن پولیس آپ کے گھر میں پہنچ جائے گی. وہ آپ کو فوراً ریلیف پرووائڈ کرے گی. اگر آپ کو خوف ہے وہاں پہ رہنے کا، کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ وہیں پہ کنٹینیو کریں گی تو آپ کو کوئی اور زیادہ وائلنس آپ کے ساتھ کی جائے گی، تو شیلٹر ہومز بھی اسی لا کے تحت پرووائڈ کیے گئے ہیں. تو آپ وہاں پہ شیلٹر ہوم میں شفٹ کر سکتی ہیں. اگر آپ وہیں پہ رہنا چاہ رہی ہیں تو پھر پولیس یہ انشور کرے گی کہ جس بندے کے وائلنٹ بیہیویئر سے آپ کو ڈر ہے اس کو کیٹر کیا جائے، اس کو روکا جائے، تو اس کا ساتھ میں اس کو بھی ڈٹر کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر ہراسمنٹ ہے ورک پلیس پہ تو اس پہ بھی ہمارے پاس لا موجود ہے. ہراسمنٹ اگینسٹ ورک پلیس جو ہے وہاں پہ آپ کے پاس لا موجود ہے. اگر ورک پلیس پہ آپ کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے تو نارملی لا میں موجود ہے کہ آپ کوئی بھی آرگنائزیشن ہے وہاں پہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی کہ اگر کسی بھی قسم کا، بیسکلی جو ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ہے وہ سیکشول ہراسمنٹ سے زیادہ ڈیل کرتا ہے. تو ہر آرگنائزیشن میں ایز پر لا آپ نے ایک کمیٹی بنانی ہے جو اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرے گی. اور اگر کوئی ایسی کمیٹی نہیں ہے تو پھر ڈائریکٹلی کمپلین جائے گی اومبڈسمین کے پاس. وہاں پہ آپ اپنی کمپلینٹ سبمٹ کروائیں گے، دوسری پارٹی کو نوٹس کیا جائے گا، دونوں پارٹیز کو وہاں پہ سنا جائے گا. آپ نے اپنا ایویڈنس دینا ہے، دوسری پارٹی آ کے اپنا ایویڈنس دے گی. تو اس کے بعد جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ فیصلہ کیا جاتا ہے. سفینہ میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گی، آپ نے کہا کہ پریکٹیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ایک عورت مجبور ہے، فائنینشلی شی از ناٹ انڈیپینڈنٹ، وہ اپنے گھر نہیں جا سکتی، اس کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، خدا نہ خواستہ اگر وہ ابیوسو ہے اور بچے بھی اس کے ساتھ ہیں، شی ہیز ٹو لیو ود ہم، یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے. ایک عورت یہ پروگرام دیکھ رہی ہے اور آج اس کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اگر بد زبانی، بد سلوکی ہو رہی ہے، اگینسٹ دا لا ہے، دین کے خلاف ہے، مجھے ایکشن لینا ہے، اور وہ کال کرتی ہے. ہاؤ پریکٹیکل اٹ از فار ہر کہ وہ اپنے ہی شوہر میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر اس کو کال کرے اور وہ محفوظ رہے. از اٹ ایون پاسبل؟ اچھا، پریکٹیکل اسپیکٹ سے دیکھیں تو ہمارے لاز جتنے بھی ابھی بہت سے لاز بن رہے ہیں، جو لاز موجود ہیں ان میں امینڈمنٹس ہو کے ان کو بہت اچھا کیا جا رہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وائلنس کے کیسز کو کیٹر کریں. لیکن ہمارے بہت سے لاز جسٹ اے پیس آف پیپر ہیں. ان کے جتنے بھی ورڈز ہیں وہ بے معنی ہیں کیونکہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ، ہم خود اس پروفیشن سے ہیں، ہماری جو ججمنٹس آ جاتی ہیں ان پہ ایگزیکیوشن پوری طرح سے نہیں ہوتی. جو فیمیل ہیں جو ڈائیورس لیتی ہیں وہ بچوں کی مینٹیننس کا کیس فائل کرتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ 2-3 بچے ہیں اور اس کی مینٹیننس اس کو صرف 15,000 مل رہی ہے، اور 15,000 بھی بہت زیادہ ہے.
15,000 میں آج کل ایک بچہ نہیں پلتا. جی. تو آپ نے بچوں کی 3 بچوں کی جو اسکول گوئنگ ہیں ان کی مینٹیننس آپ نے 15,000 رکھ دی, اور پھر جو ہسبینڈ ہے جو فادر ہے وہ مطلب منتھلی بیسس پہ دے بھی نہیں رہا, اور اس پہ پھر کوئی اسٹرکٹ میئر نہیں ہوتی. تو یہ تھوڑی ریفارمز کی ضرورت ہے کہ ایگزیکیوشن ہو. اگر آپ نے اول تو آرڈرز نہیں آتے, اگر آرڈرز آ جاتے ہیں تو پھر اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہوتی. تو یہاں پہ اسٹیٹ کے جتنے بھی پلرز ہیں, خالی جوڈیشری نہیں, لیجسلیچر بھی, جوڈیشری بھی, ایگزیکٹو بھی, ان تینوں کو مل کے یہاں پہ کام کرنا ہے. اور سفینہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم گھروں سے تربیت کا آغاز کریں. تربیت از دا کی. اگر آپ نے, مجھے لگتا ہے کہ ہماری ایک جنریشن ایسی گزری ہے جنہوں نے بیٹے بڑے کیے ہیں, اوبیڈینٹ بیٹیاں بڑی کی ہیں, مرد بڑے کیے ہیں, شاید ہم اچھے انسان بڑے کرنا بھول گئے. اس لیے ہمیں بہت سے مرد تو نظر آتے ہیں جن کے اندر وائلنٹ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. اگر بات کی جائے مردوں کی نادیہ, واٹ از دا رول آف مین؟ آئی نو یہ ایک ایسی کیمپین ہے, یہ ایک ایسی سوچ ہے جس میں جب تک ہم اپنے بیٹوں, بھائیوں, والدین کو, باپ کو نہیں شامل کریں گے, یہ ایک آدھی کیمپین ہوگی, معاشرہ نہیں بدلے گا. واٹ از دا رول آف مین ان آر سوسائٹی؟ دیکھیں, کچھ نہ کچھ تو آپ نے خود ہی اپنے سوال میں اپنا جو جواب ہے وہ ڈال دیا کہ ہماری پاکستان کی سوسائٹی ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے. گلوبلی بھی ہم پیٹریارکی سے نہیں نکل سکے, تو رول آف مین جہاں تک ہے یہ گلوبل لیول پہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن پاکستان کے کانٹیکسٹ میں تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہمارے جتنے بھی سوشل انسٹیٹیوشنس ہیں اور ایون فارمل انسٹیٹیوشنس بھی, وہ دے آر گورنڈ بائی مین. ٹریڈیشنلی لیڈرشپ پوزیشنس خواتین کے پاس بہت کم ہیں, اور یہی حال ہمارے گھروں کا, ہمارے سوشل فیبرک کا بھی ہے. ہمارے جتنے کمیونٹی ایلڈرز ہیں, ہمارے انفلوئنسز جو ہیں, جو ہمارے ریلیجس اسکالرز, جتنے ریلیجس لیڈرز ہیں, وہ یعنی 90 بلکہ 99.9% جو ہیں وہ مرد ہیں. تو اگر آپ ایک مرد کو دیکھیں گے کہ وہ اس ایک جینڈر بیسڈ وائلنس یا خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا, تو مردوں کو سیریسلی لیا جاتا ہے, ان کے بیہیویئر کو ایمولیٹ کرتے ہیں, یعنی ان کو اپناتے ہیں. تو مردوں کا رول اس میں شاید عورتوں کے رول سے بھی زیادہ ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں, کیونکہ آپ کو پازیٹیو فیمنسٹ مین چاہیے تاکہ وہ اس موومنٹ کو, خواتین کے حقوق کی بات کو, اس ایشو کو باقی لوگوں تک پہنچائیں. آپ نے بھی شروع میں جس طرح کہا کہ بچوں کو دیکھا, بلکہ آپ نے جس طرح کہا کہ بچے جو بیہیویئر دیکھتے ہیں وہی ایمولیٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کے گھر کا جو پیٹریارک ہے وہ بے شک مرد ہے یا عورت ہے, اور اس میں میں یہ چیز ضرور میں کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ پیٹریارک یا میٹریارک, یہ سارا کچھ کنیکٹڈ ہے پاور کے ساتھ, سٹرکچرز کے ساتھ. ان سٹرکچرز کو کون لیڈ کر رہا ہے, اور وہ جو لیڈر ہے وہ اگر مرد ہے, جو کہ ہمارے پاکستان کے کیس میں ایسا ہی ہے, اس کا بیہیویئر آپ کی پوری انسٹیٹیوشن کے اندر پھر ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے, وہ سوشل انسٹیٹیوشن ہو, سوشل فیبرک ہو, یا وہ آپ کا ایک لارجر اسٹرکچر انسٹیٹیوشنل فیبرک ہو. یعنی کہ مردوں کو برابری کے ساتھ یہاں لانا ہوگا. اور ہم آپ سے صرف ایک بات کہہ رہے ہیں, آج اگر آپ اپنی بیوی کے لیے سٹینڈ لیں گے تو کل کوئی آپ کی بیٹی کے لیے بھی سٹینڈ لے گا. اگر آپ اپنے بیٹوں کے آگے ایک بہترین مرد بنیں گے, اپنی بیوی کو عزت دیں گے, وہ عزت جو وہ بحیثیت انسان ڈیزرو کرتی ہے. فی الحال چھوڑ دیجئے برابری کی بات کو, اس کو برابر کا انسان تو سمجھیں. یہاں بات تو صرف برابری کے انسانوں کے حقوق کی ہے جو کہ پامال کیے جا رہے ہیں گھروں میں. عائشہ, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی بھی شخص ایک دم وائلنٹ نہیں ہوتا, اوور نائٹ وائلنٹ نہیں ہوتا. وہ کیا ریڈ فلیگز ہیں, وہ کیا وائلنٹ ٹریٹس ہیں جو بچپن سے ہی ہمیں بچوں میں نظر آئیں تو ہمیں کیئرفل ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں, دیر آر لاٹ آف تھنگس. اگریشن جو ہے وہ بچپن سے ہی آپ کو نظر آنے لگ جاتا ہوتا ہے بچوں میں. میں ہمیشہ, میرے پاس کوئی بھی پیرنٹس آتے ہیں, بچے آتے ہیں, میں یہی کہتی ہوں کہ غصہ ایک بیماری نہیں ہے. آپ غصے میں کا اظہار کس طرح کرتے ہیں وہ بیماری ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اٹس یور ڈیسیژن کہ غصہ آنا تو ایک نیچرل سی چیز ہے. کون ہے دنیا میں جس کو غصہ نہیں آتا؟ ٹھیک ہے, ہم سب کو غصہ آتا ہوتا ہے, لیکن اٹ از آن اس, اٹس آر چوائس کہ ہم اس غصے کو ایمیکلی بیٹھ کے ریزالو کریں بات کر کے, یا اگلے بندے کو 2 تھپڑ لگا کے چپ کروایا جائے. بچوں میں اگریشن کے سائنس شروع سے نظر آنے لگ جاتے ہوتے ہیں, ویدر دیٹس ان اسکول سیٹنگ. اسکول سے کمپلینس آنے لگ جاتی ہوتی ہیں کہ بچہ فزیکلی اگریسو ہو رہا ہے, وربلی اگریسو ہو رہا ہے, گالم گلوچ دینے لگ گیا ہے. دوز سائنس آر آلسو سین ایٹ ہوم ایز ویل. ٹھیک ہے, کہ آپس میں بہن بھائی لڑ رہے ہیں تو ایک ایسا ہے جو کہ بہت زیادہ زور سے مار رہا ہے اس کو,
ٹھیک ہے. اینڈ دیز آر سائنس جہاں پہ پھر پیرنٹس کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے ٹو مانیٹر دیم اینڈ ایکچولی گیٹ دا چائلڈ دا ہیلپ دیٹ دے نیڈ. اگر ہم مین کی بات کریں, آئی تھنک ایز اے سوسائٹی ہم لوگوں کو یہ نیریٹو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ بوائز ول بی بوائز, کہ لڑکے تو ایسا ہی کرتے ہیں نا. اگر اس نے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, رسپانسبلٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ تھے, ابھی یہ نور مقدم کا کیس ہوا ہے, جتنے بھی ریسنٹ کیسز ہوئے ہیں, کہ کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ تو سوچو کہ اس لڑکی نے کیا ہوگا کہ اس کو اتنا پاگل کیا ہوگا. Men refuse to take accountability for their own actions, for their own words, for their own behavior. And that perpetuates this cycle over and over and over again. کہ یار اس نے مجھے تنگ کیا تھا, اس وجہ سے I was justified in doing this. And this is a behavior جو بچوں میں بھی پھر نظر آتا ہے, not taking accountability and responsibility for their decisions, اور دوسروں پہ ڈال دینا وہ چیز, سچویشن پہ ڈال دینا, بہن بھائیوں پہ ڈال دینا, دوستوں پہ ڈال دینا. اس کے اوپر بھی ہم آتے ہیں اور ہم سارا انعام کے ٹاپک کو بھی یقیناً ہم اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مفتی ابو بکر صدیق صاحب نے, آپ ریلیجس اسکالر ہیں. بہت شکریہ ابو بکر صاحب, تھینک یو فار جوائننگ. ویلکم. آپ کا بہت شکریہ کہ اہم موضوع کے لیے آپ نے مجھ سے رابطہ کیا. ابو بکر بھائی, آج ہم بات کر رہے ہیں 16 ڈیز آف ایکٹیویزم اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس. آپ سے میں بس کچھ بیسک سوال پوچھنا چاہوں گی, میں چاہتی ہوں آپ ہمیں انلائٹن کریں. دین اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے جس نے, اس سے پہلے تو بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, ہمیں کب سے یہ بات بتائی جا رہی ہے. دین اسلام آیا, بچیوں کو, عورتوں کو زندگی کا, بھرپور زندگی گزارنے کا حق دیا. Here we are today, جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 60 سے 70% عورتوں پر تشدد کیا جاتا ہے پاکستان میں, اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم دین سے دوری کی وجہ سے عورتوں پر تشدد کر رہے ہیں, یا یہ شاید ہم نے جسٹیفائی کر دیا ہے کہ عورت کی تذلیل, عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا از جسٹیفائیڈ اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہمیں سب سے پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں کہ اس معاشرے کی بنیادی اقدار کیا ہیں. عملاً, یعنی میں نظریاتی سطح پر کی بات نہیں کر رہا, عملی, چونکہ آپ کا سوال عملی پہلو سے ہے, تو عملاً ہم کس نظام میں رہ رہے ہیں. انسان ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے جتنے بھی افعال ہوتے ہیں اس کے رویوں پر, ہیومن بیہیویئر پر. افسوس یہ ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے, جو انسان کو انسان بنانا سکھاتا ہے, اس نظام تعلیم میں انسان کے رویوں کی جہت کو درست کرنے کی طرف کوئی توجہ دی ہی نہیں گئی, بلکہ ہر طرف توجہ دی گئی ہے صرف اور صرف اس کے انسان کے رویوں کو کھلا چھوڑا گیا ہے کہ یہ جس ڈائمنشن میں بھی خود اونٹ, ایک جس کو کہتے ہیں کہ بے لگام اونٹ کی طرح یہ جہاں پہ بھی بھاگتا جا رہا ہے بھاگ جاتا ہے. ہم نے رویوں کو درست کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں دی. اسلام, قرآن و سنت انسان کے رویوں کو ہی تو نکیل ڈالتا ہے, اسے آخرت کا تصور دے کر, اسے خدا کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کا تصور دے کر, حقوق و فرائض کے اندر اس کو جکڑتا ہے, پھر اس کے رویوں کو بھی درست کرتا ہے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ برائے نام تو مسلمان ہیں, ہمارے ہاں اسلام کم ہے, اور ہماری ایک جس کو کہتے ہیں کہ علاقائی غیرت, جس کا تعلق آپ کی جہالت کے ساتھ ہے, دین کے ساتھ نہیں ہے. ہم دین بریدہ لوگ ہیں, ہمارا تعلق اپنے قرآن و سنت سے بالکل نہیں ہے. اب قرآن مجید کی آیت کو دیکھ لیں, الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد کو قوام مقرر کیا گیا ہے عورتوں پر. اب یہاں جب آپ معاشرے میں چلیں گی, آپ بھانت بھانت کی انٹرپریٹیشن نظر آئے گی. کوئی کہے گا کہ مرد بس عورت کو یوں جکڑ لے کہ اس کو کہیں نکلنے نہ دے, اس کو کہیں عملی کردار ادا نہ کرنے دے. حقیقت یہ ہے کہ قوام کا مطلب تو یہ ہے کہ مرد عورت کے اوپر مختلف جہتوں پر قوام ہے, باپ کی حیثیت میں, شوہر کی حیثیت میں, بھائی کی حیثیت میں, مختلف حیثیتیں ہیں اس کی, اور اس کے حقوق و فرائض پر اس کو پابند کیا گیا ہے کہ تو قوام ہے. تم نے اس کی آسائش کا, تم نے اس کے آرام کا, تم نے اس کی عزت کا, تم نے ہر اعتبار میں اس کے تم نے قوام بننا ہے. مگر جہالت نے ان معانی کو ترک کر کے اس کے اوپر ایک جابر اور ظالم کا جو تصور دیا ہے وہ ہمارے اس معاشرتے اور کلچر نے دیا ہے, اور اس کے اوپر ہمارے جو انسانی رویے تھے اس کے اوپر کوئی قرآن و سنت کا چھڑکاؤ نہیں ہوا. ہمیں مغرب کی ایک اندھی تقلید نے اس قدر کھلا چھوڑ دیا کہ یہ انسان جس طرف چلا جا رہا ہے بس چلا جا رہا ہے. میں اگر اسلام کو دیکھوں کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے, تو مجھے حضرت عائشہ صدیقہ مسجد نبوی میں درس حدیث دیتی ہوئی نظر آتی ہیں.
حضرت अबू हुरैरा को वो डांट भी देती हैं, और कोई भी बड़े से बड़े मर्द साहबी हजरत आयशा सिद्दीका के दर्स में आते हैं और उनसे सबक लेते हैं और वो उनको पढ़ाती हैं. मैं शिफा बिनते अब्दुल्ला को देखता हूँ हजरत उमर फारूक के जमाने में कि वो मार्केट की मिनिस्टर हैं, और हजरत उमर कोई भी मार्केट का फैसला करना चाहते हैं, वो शिफा बिनते अब्दुल्ला के मुशावरत के बगैर मार्केट पे नाफिज नहीं हो सकता. क्यों? इसलिए कि वो फातिमा जो शिफा बिनते अब्दुल्ला हैं, वो मार्केट के निजाम को मर्दों से बेहतर समझती थी, और उनके हाथ में एक सोटी भी होती थी, दुर्रा. वो जब मार्केट में चला करती थी और जहां कहीं मार्केट के उसूलों की वो वायलेशन देखती थी, वो मर्दों को दुर्रे मार भी दिया करती थी, और किसी भी मर्द में हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने आंख उठा के देखे. मैं ये देखता हूं कि हजरत फातिमा जो है बिनते अलाउद्दीन समरकंदी, वो फकीहा हैं, उनके वालिद इमाम हैं अपने जमाने के. वो जब भी कोई फतवा देते हैं, वो फतवे पे दस्तखत उस वक्त तक नहीं करते, उनकी बेटी उस फतवे की प्रूफ रीडिंग करके अपने दस्तखत नहीं कर देती कि ये फतवा ठीक है. क्या बात. और फिर उनके शौहर इमाम कासानी, वो भी एक अपने वक्त के अजल इमाम, वो जब आते हैं तो वो खुद अपनी किताब में लिखते हैं बदाए उस सनाए के अंदर कि मेरे कई फतवों के अंदर मेरी बीवी ने गलतियां निकाली और मुझे अपने फतवे से रजू करके बीवी के कॉल पे फतवा देना पड़ा. क्या बात. या मैं तो इस्लाम की जब तालीम देखता हूं, मैं तो ये देखता हूं कि वो तो एम्पावरमेंट है. आप आज इस मुआशरे को जब हम देखते हैं तो माजरत के साथ ये पाकिस्तानी मुआशरा तो है, ये इस्लामी मुआशरा नहीं है किसी तौर पर भी. हमने अपनी जो सख्ती की रस्में पुराने जमाने की होती थी, आज कारोकारी है, ये सारी जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये जिहालत के जमाने की हमारे इसी निजाम तालीम के अंदर कोट करके दोबारा हमें फीड की गई हमारी नई जनरेशन के अंदर. अगर हमें दोबारा वही माहौल चाहिए कि जिसमें औरत मुआशरे के अंदर अपना तामीर का किरदार करती हुई नजर आए और मर्द उसके हुकूक के ऊपर लाजिम आए, तो आपको अपने आने वाली नई जनरेशन के मर्द को भी और औरत को भी एक दूसरे के हुकूक आपको बुनियादी तालीम में पढ़ाने होंगे, ताकि जब मुस्तकबिल में आपका मुआशरा आए तो दोनों एक दूसरे के हुकूक और फराइज से आगाह हों. बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, वेरी वेल सेड. सफीना, आपने बात सुनी, मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जब अल्लाह ताला ने मर्द को ये पावर दी, इख्तियार दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, बस ये है तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हें हाकिम नहीं बनाया गया. हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि औरत का नाम, उसकी ज़िंदगी उसके शौहर से वाबस्ता है, वो अपने शौहर के घर में महफूज है. एक औरत शादी करती है, एम्पावर्ड है, हाईली एजुकेटेड है, एक अच्छी फैमिली से उसका ताल्लुक़ है, और निस्बतन अच्छी फैमिली में वो शादी करती है. मैं बात कर रही हूँ सारा इनाम की. वो अपने ही घर में अपने ही शौहर के हाथों कत्ल हो जाती है. एक हैशटैग बन जाता है, और कुछ अरसे के बाद, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई हैड टू ट्वीट जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड. कितना आसान है एक जिंदा औरत के लिए एक हैशटैग बन जाना, और आज भी चाहे नूर मुकद्दम हो चाहे सारा इनाम हो, दे बोथ अवेट जस्टिस. व्हाई? अभी जितने भी हमारे केसेस हैं, स्पेशली वायलेंस के केसेस, उनमें 1 to 2% केसेस ऐसे हैं जिनमें कन्विक्शंस होती हैं, बाकी सब में एक्विटल हो जाता है. तो मतलब और दूसरा ये है कि सज़ाएं भी कोई इतनी ज़्यादा सख्त नहीं हैं. हमें अपनी सज़ाओं को भी थोड़ा सख्त करने की ज़रूरत है, और जितने भी केसेस रिपोर्ट होते हैं उन सब में जब तक कन्विक्शंस नहीं होंगी उस वक्त तक जो है ये डेटरेंस का आप एक माहौल क्रिएट नहीं कर सकते. उस वक्त तक आपको लॉज बनाने का, उसमें इतनी ज़्यादा पनिशमेंट्स लिखने का, इतना पूरा एक अपना सेटअप तैयार करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जब आपने एक मुलजिम को पकड़ लिया, फिर उसके बाद आपने एविडेंस के नाम पे इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी कि ये एविडेंस नहीं मिला इसलिए हम ये इस चीज़ पे कोई ऑर्डर नहीं कर सकते. जो चीज़ बिल्कुल आपके पास ओपन है, जो बिल्कुल ओपन आपके पास ओपन एंड शट केस है, तो उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म के एविडेंस की ज़रूरत नहीं है. एविडेंस को बुनियाद बना के आप जस्टिस को डिले करें, और उस जस्टिस के डिले होने की वजह से 15 और इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये हमारे जुडिशियल सिस्टम को बहुत ज़्यादा रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ लेजिस्लेचर को भी काम की ज़रूरत है कि जब वो अपना कोई भी नया लॉ पास करते हैं तो वो हमेशा ये देखें कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे. इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स को भी हमने उसकी प्रोविजंस में इंक्लूड करना है. डॉक्टर कोई भी दवाई सजेस्ट करते हैं तो वो साथ में बता देते हैं कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं. इवन जब आपका ऑपरेट हो रहा होता है तो आपको पता होता है कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स होंगे. लेकिन जब एक लॉ बनता है तो उसमें बिल्कुल ये नहीं देखा जाता. जैसे अभी आपने
کال بات ہم نے جیسے کی کہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، گھر میں بیٹھے آپ نے کال کی، فوراً سے آپ نے پولیس کو بلا لیا، لیکن یہاں پہ ہماری اسٹیٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم آپ کو شیلٹر ہوم پرووائڈ کر رہے ہیں. شیلٹر ہوم آپ کو کب تک رکھے گا، کیسے رکھے گا، وہ آپ کو کون کون سی فیسلٹیز دے گا، اور کیا شیلٹر ہوم سیف ہے آپ کے شیلٹر ہوم سیف ہے کہ نہیں ہے. وہاں پہ تو نہیں آپ کے ساتھ کہیں ابیوزو کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ آپ اپنے شوہر کے گھر سے یا پیرنٹس کے گھر سے نکل کے باہر جا رہے ہیں. تو ایسی چیزوں میں ہمارا لا بالکل سائلنٹ ہے، اور اگر سائلنٹ نہیں ہے تو پریکٹیکل جگہ پہ بالکل وہ زیرو ہے. نادیہ یہ تھوڑی سی اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جسٹس سسٹم جو ہمارا پورا ہے، اس میں ایک تو خواتین جو ہیں، ایک جینڈر پیرٹی کی ضرورت ہے. خواتین ججز نہیں ہیں، ایون جو پروسیکیوٹ کر رہی ہیں وہ خواتین بہت کم ہیں، جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں وہ خواتین بہت کم ہیں، پولیس آفیسرز بہت کم ہیں. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ اس کو اس لینس سے دیکھ ہی نہیں رہے. لیکن جو میرے نزدیک جو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے، جس سے آپ نے ایویڈنس کی بات کی، اب کنوکشن اور تک پہنچتے ایک پورا ایک سیکوینس ہے، ایک پوری سائیکل ہے. اس میں ایویڈنس کا رول، اور انفارچونیٹلی جو قانون نے تو ایویڈنس کے اوپر ہی ریلائی کرنا ہے، جو بھی ہو جائے. آپ کسی کی جتنے بھی سمپیتھیٹک ہوں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو نیڈ ایویڈنس. لیکن جینڈر بیسڈ وائلنس کے کیسز میں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ایویڈنس کلیکشن جب تک وہ ہمارا کلیکٹ ہوتا ہے وہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. آپ کے جو فورینزک آفیسرز ہیں، جو آپ کے انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں، ان کو یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اس ایویڈنس کو 72 گھنٹے کے اندر کلیکٹ کس طرح سے کرنا ہے. وہ کلیکشن کے اندر اس کو کنٹامنیٹ کر دیتے ہیں. اس سے پچھلا سٹیپ یہ ہے کہ جنرل پبلک کو، خواتین کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے فار انسٹنس اگر ڈرگ ابیوز کا کوئی کیس ہے، somebody has been drugged، تو وہ ایک دن کی ونڈو ہے جس میں اس کا ٹیسٹ ہونا ہے. اسی طرح ریپ کے کیس میں 72 آورز کی ونڈو ہے. ریپ میں بچیوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ you don't have to take a shower. ایگزیکٹلی. تو یہ جو ایویڈنس کلیکشن کی جو ڈائنامک ہے، یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور بہت ہی سینسٹیو ہے. پاکستان میں اس وقت جو اوور آل آپ کا کنوکشن ریٹ ہے، یہ 2.5%. اور اس سے بھی جو بری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2.5% تو ان خواتین کا ہے جو آگے، یا ان کیسز کا ہے جو آگے رپورٹ کریں یا سوشل میڈیا پر جن پہ شور ہو رہا ہے. 56% کے خواتین تو جو آگے بڑھتی ہی نہیں ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ جتنے کیسز ابھی رپورٹ ہو رہے ہیں، دے جسٹ ٹپ آف دا آئس برگ. تو آپ کو ایک جنرل لیول پہ ایک جو جسٹس سسٹم کے جو میکنزمز ہیں، ان میں ایویڈنس کی جینڈر بیسڈ وائلنس کے کانٹیکس میں کتنی امپورٹنس ہے، عام خواتین کو بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی ٹریننگ، سینسٹائزیشن کی بہت ضرورت ہے، تاکہ جو کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ اس کو جب تک صحیح سے کلیکٹ نہیں کریں گے، آپ کا کنوکشن ریٹس امپروو نہیں ہو سکتے. خواتین یہ اٹس لائک کلاک ورکس. آپ کے جتنے جسٹس سسٹم میں اسٹیک ہولڈرز ہیں، جب تک ان کی سینسٹائزیشن ٹیکنیکل سائڈ پہ لا کے حوالے سے، لا کے اپنی کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی، لیکن یہ کہ کام کس طرح کرنا ہے، آپ نے ٹیکنیکلی ایویڈنس وغیرہ کو پرزرو کس طرح کرنا ہے، وہ جب تک نہیں بتائیں گے تب تک وہ آپ کی کنوکشن بہتر ہو ہی نہیں سکتی. اور ان ٹیمز میں نادیہ جب تک خواتین خود نہیں ہوں گی تو ایک عورت کیسے، میرے لیے کتنا مشکل ہوگا ایک پولیس آفیسر کے پاس جانا جو کہ ایک میل ہو، جس کے سامنے میں کھل کر بتاؤں کہ خدا نخواستہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. اس کے برعکس جب ایک فیمیل آفیسر میرے سامنے ہو، آئی ول فیل ایٹ ایز. اس کی میں ایک اور ایگزامپل دینا چاہتی ہوں، اور آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ اسلام آباد کیپٹل پولیس، کیونکہ ان کا ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے جو کہ بیسیکلی جینڈر پروٹیکشن یونٹ کے حوالے سے، جو کہ پکار ہیلپ لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تھوڑا آئی تھنک ایک یہ پائلٹ ماڈل ہے، اور UN ویمن بھی اس میں ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے. اور دا آئیڈیا از کہ خواتین خالی وہ جس طرح ایک ٹیم، ایک ٹوکنسٹک پریزنس کے طور پہ نہ ہو. جب بھی کوئی کیس ہیلپ لائن پہ آئے یا کوئی واک ان کیس ہو تو the women are received by women, the victims are caught by women, women are seen to be actually handcuffing the perpetrators, or sorry میں victim کہہ گئی, perpetrators are caught by women. اور پورا ادارہ جو ہے اس میں صرف خواتین ہو، ایک ایسی انوائرمنٹ ہو جو کہ پازیٹیو انوائرمنٹ ہو، جس میں ہراسمنٹ فری انوائرمنٹ ہو، جس میں کوئی خاتون داخل ہو یا اگر کوئی کال کرے تو اس کو بالکل ایک جو ایک انیشل کمفرٹ ہوتی ہے وہ ہو. جب وہ اپنے ساتھ جو بھی اس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے وہ جب وہ بتا رہی ہو تو وہ ایک خاتون کو بتائے تاکہ وہ اس کا ایک کمفرٹ لیول بہتر ہو. اور پھر اس کو آگے گائیڈنس بھی، ایک تو اس میں خواتین کا ایک وومن لینس بھی آ جاتا ہے، دوسرا جو خاتون وکٹم ہے وہ بھی شی فیلز
feels comfortable. So this is a remarkable initiative, and such initiatives should be emulated in other provinces. नादिया, क्विकली अगर आप हमें बता दें पुकार हेल्पलाइन क्या है? हो सकता है बहुत सी खवातीन जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रही हैं, शी आर इन द डायर नीड ऑफ हेल्प, जी, तो आप प्लीज़ गाइड कीजिए व्हाट इज़ पुकार हेल्पलाइन. बेसिकली जो आप अगर सेफ सिटी जो है इस्लामाबाद पुलिस की, उनका एक इनिशिएटिव है 15, तो ये इसी के साथ 1815 की हेल्पलाइन है 1815 जी, जिसमें वो और ये पहले 8090 भी हुआ करती थी, तो अभी आई थिंक ये दोनों पैरेलल भी चल रही होती हैं, लेकिन कॉल्स फॉरवर्ड होती हैं इधर. तो बेसिकली कोई भी खातून अगर क्योंकि हमारा एक और बड़ा मसला ये है कि समझ नहीं आती कि कुछ हो गया है. पहले 24 घंटे तो सिर्फ इस चीज़ में निकल जाते हैं कि कुछ हो गया, उसको एक्सेप्ट करें डिनाइल में, लेकिन जब उससे निकलते हैं तो समझ नहीं आती कि क्या करें. तो आप इस हेल्पलाइन पे फ़ोन करें. यू विल बी अगर आपका कोई ऐसा मसला है जो कि विच रिक्वायर्स इमीडिएट रिस्पॉन्स, जिसमें आपको रेस्क्यू की ज़रूरत है, तो रेस्क्यू मिशन, रेस्क्यू टीम, ये अभी इस्लामाबाद लेवल के ऊपर है, रेस्क्यू टीम आपके घर तक पहुँचेगी. इस्लामाबाद के 2 जोन्स हैं, एक जोन जो है वो अर्बन है, एक रूरल है, ये इन दोनों को करते हैं, लेकिन आगे सब डिवाइडेड है 5 जोन्स में, तो ये हर जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं और आके रेस्क्यू करेंगे. आपको गाइडेंस मिलेगी, रेफरल्स मिलेंगे, आपको जो अगर किसी लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो उनके साथ कनेक्ट करेंगे. और अगर आप फॉर इंस्टेंस वॉक इन केस में आते हैं तो आपके साथ बच्चे हैं तो उनके पास डे केयर है जहाँ पे बच्चों को बिठाया जा सकता है थोड़ी देर. तो ये हमारी सो इट्स अ वेरी थॉटफुल इनिशिएटिव. और ये जो जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट जो कि अब जेंडर फैसिलिटेशन यूनिट के अंदर है, ये F6 में है, तो इट्स अ वेरी सेंट्रल लोकेशन ऑल्सो, जहाँ पे आप की पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आराम से जाती है. मगर हमारी दुआ ये नादिया कि ये सिर्फ इस्लामाबाद में ही नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में हो, ताकि सारे पाकिस्तान की औरतें, बच्चियाँ, बच्चे, ख्वाजा सरा, वो तमाम लोग जिन पर वायलेंस होता है, वी आर अगेंस्ट इट, वो अपने आप को महफूज फील करें. आयशा, वायलेंस का एक विशस साइकिल है जो कि आपको साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइज कर देता है. जब एक बच्ची के साथ कमसिनी में वायलेंस हो, चाहे वो उसका बाप करे, भाई करे, कज़न करे, दोस्त करे, या एक बीवी जो अपने शौहर के हाथों ज़लील और रुस्वा हो, साइकोलॉजिकली कैसे हम खुद को अपलिफ्ट करें आफ्टर ऑल द बैड एपिसोड्स ऑफ वायलेंस? सबसे पहले यू हैव टू रियलाइज़ कि दिस इज़ समथिंग दैट हैपेंड टू यू एंड यू वर नॉट एट फॉल्ट फॉर इट. यानी कि आप जिम्मेदार नहीं जो आपके साथ हुआ है उसमें आपकी बिल्कुल भी कोई फॉल्ट, कोई गलती नहीं है. एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट बॉयज़. बिल्कुल, जो अब्यूज़ के केसेस आते होते हैं मेरे पास, बच्चों के ख़ास तौर पे, देयर इज़ अ ह्यूज एसोसिएशन ऑफ शेम एंड गिल्ट एसोसिएटेड विद दैट कि मुझे रोक देना चाहिए था, मुझे कुछ कर लेना चाहिए था. तो द फर्स्ट थिंग टू रियलाइज इज़ कि इट्स समथिंग दैट हैपेंड टू यू, ये आपके साथ ज़्यादती हुई है और ये आपकी इजाज़त नहीं थी, आपकी इजाज़त के बगैर ही हुई है. कोई भी इंसान वायलेंस को वेलकम नहीं करता. कोई भी इंसान खुद नहीं कहता कि आओ मेरे साथ जुल्म करो, मुझसे ज़्यादती करो. राइट. तो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अब्यूज़र को ही आपने देनी है कि दे आर द वंस हु डिड समथिंग रॉन्ग एंड आई वाज नॉट अ रीज़न फॉर दैट. जैसे हमारे माशरे में बच्चियों को कहा जाता होता है कि तुम चुप करके बैठा करो ना, तुम्हें क्या ज़रूरत थी बोलने की वहाँ पे, इस वजह से तुम्हें मार पड़ी. एंड दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू स्टॉप. पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को बच्चों को एम्पावर करें, उनको सिखाएं कि किस तरह उन्होंने अपने लिए स्टैंड लेना है और गलत को गलत कहना है. दैट इज़ फंडामेंटली हाउ यू स्टार्ट ब्रेकिंग द साइकिल, हाउ यू से नो, इनफ इज़ इनफ. यानी कि यू हैव टू से नो. अगर कोई शख्स आपसे बदतमीज़ी या बदसलूकी कर रहा है, ये उस इज़्ज़त को पामाल कर रहा है जो अल्लाह ताला ने आपको दी है और की ज़िम्मेदारी है कि आप उस इज़्ज़त को प्रोटेक्ट करें. सफ़ीना, आपसे जानना चाहूँगी, बहैसियत औरत, ठीक है हमने लीगैलिटीज़ की भी बात कर ली, लेकिन अब ज़रा आ जाते हैं हम तरबियत की तरफ. वेयर डिड वी गो रॉन्ग वाइल रेजिंग आवर सन्स? एज आई सेड अर्लियर, हमें बेटी वो अच्छी लगती है जो बोटी नहीं खाती, हमें बेटी वो अच्छी लगती है जो जी कहती है, आप कहती है, ओबीडियंट रहती है, मार खाती है, खामोश रहती है. बेटा वो बेटा होता है जो दंदना कर चलता है, जो चीज़ें मुंह पर फेंकता है, जो गुस्से से अपनी बात कह देता है, वो मर्द है, वो बेटा है. और हमारे यहाँ ये एक टॉक्सिक स्टेटमेंट भी दी जाती है, वो मर्द ही क्या जिसे दर्द हो. हमने बेटियों को भी डीह्यूमनाइज कर दिया, बेटों को भी डीह्यूमनाइज कर दिया. नो वंडर 70 से 80% बच्चियों पर, ख़वातीन पर जुल्म होता है. तरबियत को कैसे बेहतर करें हम सब?
بیسیکلی جیسے ابھی میم نے کہا کہ ہم لوگوں کو یہ ایشو تھوڑا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بچوں کی تربیت میں ہم یہ چیز لے کر آئیں گے، جب انہیں پتہ ہوگا کہ یہ جو وائلنس ہے اس پہ خاموش نہیں ہونا، میری ماں جو برداشت کر رہی ہے میری ماں نے چپ نہیں رہنا، تو جب وہ اپنی ماں کو آواز اٹھاتا دیکھے گا تو پھر ڈیفینیٹلی اسے پتہ ہوگا کہ کل کو جب میری بیوی ہوگی، میں نے اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی رویہ کیا تو وہ بھی آواز اٹھا سکتی ہے۔ میں اپنی بہن کا حق نہیں ماروں گا، میری بہن کے پاس رائٹ ہے، وہ کورٹ میں مجھے لے کے جا سکتی ہے، مجھے اس کا رائٹ اسے دینا ہے۔ تو جب تک ہم گراس روٹ لیول پہ کام نہیں کریں گے، اویئرنیس نہیں انہیں دیں گے، جب تک اس بچے کی ماں خود سے کوئی سٹیپ نہیں اٹھائے گی، وہ کیسے کسی کی بیٹی کو پروٹیکٹ کرے گا؟ ہم نے بیسیکلی ابھی جو ہمارے بچے ہیں، ہم نے ان کی ماؤں کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ اپنے لیے آواز اٹھائیں، آپ اپنی بچیوں کے لیے آواز اٹھائیں۔ آپ خود باہر نکلیں گی تو آپ کے بچے کو پتہ ہوگا کہ ہم میرے ساتھ جو عورتیں رہ رہی ہیں، بے شک وہ میری بہن ہے، میری ماں ہے، میری کزن ہے، جو اور بھی بہت سے ریلیشن ہیں، ان سب کے حقوق ہیں۔ کل کو جب وہ خود بڑا ہوگا تو اس سے ان کی رسپیکٹ کرنا خود ہی سے آئے گا، پھر ہمیں اتنی زیادہ محنت کرنے کی اس پہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب اگر اس کی ماں ابھی سے اپنے لیے سٹینڈ لے گی، وہ بیسیکلی اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے رہی، وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی سٹینڈ لے رہی ہے، تو ہمیں ابھی سے گراس روٹ لیول پہ گھر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بہت سی مائیں یہ بات سوچ رہی ہوں گی کہ ہم نے جو بھی مار کھائی، جو بھی تشدد برداشت کیا، بچوں کی خاطر کیا نہیں۔ اگر آپ نے بچوں کے سامنے رہ کر وہ تشدد برداشت کیا ہے، آپ نے غلط مثال قائم کی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو یہ کہا ہے اٹس اوکے ٹو بیٹ اے وومن، آپ نے اپنی بیٹی کو یہ کہہ دیا کہ مار کھا کر برداشت کرو تاکہ گھر آباد رہے۔ جو شخص آپ کی عزت نہیں کرتا وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ آپ یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ 2 تھپڑ مارتا ہے لیکن پیار بھی تو کرتا ہے۔ یہ ایک ببل ہے، اس ببل کو رپچر کر کے باہر آئیے۔ کوئکلی اگر ہم رول آف میڈیا پر بات کریں، وہ ڈراماز ٹرینڈنگ پر ہوتے ہیں جس میں ایک ٹاکسک آدمی لڑکی کے بال نوچتا ہے، لڑکی کو بلی کرتا ہے، لڑکی کے پیچھے گاڑی لگاتا ہے، زبردستی بھگا کر شادی کرتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے۔ آخر میں وہی ہمارا ہیرو ہے اور لڑکی کو اسی سے محبت ہے۔ نادیہ، کب جاگے گا ہمارا میڈیا؟ کب ریئلائز کریں گے what they are showing to our young minds this is toxic, this is wrong؟ دیکھیں، آپ کے پاس بہت ساری ایگزامپلز ہیں جس میں آپ کے امپاورڈ پروٹیگنسٹس کے ڈرامے جو تھے وہ بہت زیادہ پاپولر رہے ہیں، اور ہمارے جو 80s اور 90s کے ڈرامے تھے اس میں بہت ساری مثالیں ہیں ایسی۔ تو اب ہم جو TRP کا جو ایک بہانہ لے کے چلتے ہیں، آئی تھنک اٹس ویری رانگ۔ اس کے اندر انوویشن نہیں ہے، تھنکنگ نہیں ہے، اور اگر ہم انوویشن اور تھنکنگ سے کوئی اچھے کیریکٹرز جن کی ڈیپتھ ہو، جس میں امپاورڈ خواتین ہوں، وہ بنائیں تو وہ کیوں نہیں چلیں گی؟ اور دوسری طرف میڈیا کا رول خالی ڈراموں کی حد تک نہیں ہے، ہمیں جو ہماری جو ٹاک شوز ٹائپ اور کرنٹ افیئرز والی جو سٹریمز ہیں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ مرد یہ زیادہ دیکھتے ہیں، حالانکہ آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ، لیکن یہ کہ پھر بھی ایک پاپولر اس کے اوپر کنسنسس ہے، تو ہمیں ان کے اندر بھی ہمیں ایسے طریقے سے اس نیریٹو کو لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی کنونس ہو۔ فار انسٹنس اوپن ڈائلاگ ہو، اور ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز بھی رکھنے کی ضرورت ہے۔ فار انسٹنس جو اس پورے ایشو کی جو پولیٹیکل اکانومی ہے، جو کاسٹ ہے جینڈر بیسڈ وائلنس کی، آپ کی گورنمنٹ کو بیئر کرنی پڑی ہے ان فائنینشیل ٹرمز، فار انسٹنس وہ اگر ہم ہائی لائٹ کریں گے کہ ہم نے UN ویمن نے ایک اسٹڈی کرائی تھی ریسنٹلی جس کے اندر ہم نے فائنینشیل کاسٹ آف چائلڈ میرج ہر پروونس کے حساب سے نکالی تھی، اور وہ اٹ رنز ان ملینز آف ڈالرز، ناٹ جسٹ PKR روپیز۔ تو آپ اگر خواتین کو صرف گھر پہ اس لیے بٹھا، اگر وہ اپنی چوائس سے بیٹھ رہی ہیں، ان کی اپنی چوائس ہے، دیٹ از فائن، لیکن اگر وہ صرف اس لیے بیٹھ رہی ہیں کہ ان کو وہ مواقع نہیں موجود ان کے پاس ہیں، یا آپ ان کو اجازت نہیں دے رہے، وہ ایک پروڈکٹیو ممبر آف دا سوسائٹی نہیں بن رہی، تو اس کی کاسٹ آپ کے گھر کو بھی بیئر کرنی پڑ رہی ہے، آپ کی سوسائٹی کو بھی بیئر کرنی پڑ رہی ہے۔ تو اس قسم کی انوویٹیو نیریٹیوز جو ہیں آپ کے میڈیا کے جو ڈسکورس ہے اس کے اندر آنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ ایک تو سب کانشیس لیول پہ انفلوئنس ہوں کہ آپ کیا ویلیو سکھا رہے ہیں، اور دوسرے لیول پہ آپ کانشیسلی ان کو وہ مٹیریل دیں which is food for thought for them۔ بہت بہت شکریہ۔ آئی نو یہ اتنا واسٹ ٹاپک ہے مگر وقت کم ہے اور مقابلہ سخت تھا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو صرف ایک بات بتائیں، میں ماؤں اور والدین سے، اٹس ناٹ جسٹ مدرس، اٹس آلسو فادرس، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہت بیٹے بڑے کر لیے، دعائیں مانگ کر، منتیں مانگ کر بیٹے بھی لے لیے آپ نے، بیٹیوں کو بھی آپ نے جیسے بھی پال لیا۔ اب ہمیں اچھے انسانوں کو بڑا کرنا ہے، ایک ایسا انسان جو دوسرے کو تکلیف دینے سے پہلے 1000 بار سوچے
اور ہاتھ روک لے, زبان روک لے. وائلنس چاہے عام زندگی میں ہو, چاہے ڈیجیٹل ورلڈ میں ہو, وائلنس وائلنس ہے, چاہے وہ عورتوں کے خلاف ہو, مردوں کے خلاف ہو, بچوں بچیوں خواجہ سراؤں کے خلاف ہے. وی آر اگینسٹ اٹ, اور اس کو ختم کرنا ہوگا. بی اے گڈ ہیومن بینگ, بی اے کائنڈ اینڈ کنسیڈریٹ ہیومن بینگ. یہ تھا ہمارا آج کا پیغام. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.